अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सादत हसन मंटू के अफसाने बाबू गोपीनाथ को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बाबू गोपीनाथ पढ़ने से पहले सादत हसन मंटू के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो देखिए, इनका नाम है सादत हसन और कलमी नाम है इनका मंटू। स्कूल कॉलेज में टॉमी और इसके अलावा फ़र्जी नाम मुफक्किर, कॉमरेड, आदम, विटनम, ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। पैदाइश इनकी हुई है 11 मई 1912 को सिम्बराला, ज़िला लुधियाना, पंजाब में हुई है। वफ़ात इनकी हुई है 18 जनवरी 1955 को मयानी साहब, लाहौर में तदफीन हुए हैं। इनके वालिद का नाम है ख्वाजा गुलाम हुसैन और वालिदा का नाम है सरदार बेगम और इनकी शादी 1929 में सफ़ीहा बेगम से हुई है। और इनकी जो औलादें हैं वो एक बेटा आरिफ है और 3 बेटियां निकहत, नुज़हत, नुसरत हैं। हिजरत जनवरी 1948 में पाकिस्तान में। तालीम मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से पास करने में 4 बरस लग गए। मैट्रिक में ये 3 बार फेल हुए और 1931 में हाई स्कूल सोम दर्जे में पास किया। मंटू हमेशा उर्दू के मजमून में ही फेल होती थी और चौथी बार में मैट्रिक पास कर तो लिया लेकिन उर्दू के मजमून में ही फेल रहे। अब इनकी जो अदबी रहनुमा है बारी अलग। मंटू की पहली तहरीर इनके अदालत में शाये होने वाले अखबार मसावात में शाये हुई थी और 1935 में मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन बीमारी की वजह से जारी ना रख सके। इनके जो असातिज़ा हैं उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूद ज़फ़र, ख्वाजा मोहम्मद इमरान जान। मंटू का ज़रिया माश सहाफ़त है, फ़िल्म नवीसी है, अदब है और ड्रामा नवीसी है। मंटू की तारीख़ वफ़ात किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार से था 1347 हिजरी में निकाली है। मंटू ने तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाकर एक तंज़िया अफसाना बदतमीज़ लिखा है। मंटू ने एक नावल बगैर उन्वान के नाम से लिखा है जो 1954 में शाये हुआ है। अब इनका अफसाने मजमुआ है जैसे कि ठंडा गोश्त 1950 में, इसमें 8 अफसाने शामिल हैं और इसका इंतसाब ईशर सिंह के नाम जो हैवान बनकर भी इंसानियत न खो सका। तो कुछ अफसाने हैं, देख लेते हैं इसमें जो शामिल 8 अफसाने हैं। तो एक है ज़हमत महरे दरख्शां, दूसरा है ठंडा गोश्त, तीसरा है गोली, चौथा है रहमत खुदाबंदी के फूल, पांचवा है 3.5 आने, छठा है पीरन, सातवां है खुरश्त और आठवां है सारदा, नवां है बासित। ज़हमत महरे दरख्शां अफसाने का नाम मंटू ने गालिब के शेर से लिया है जो अफसाने में शामिल है। तो इनका जो शेर है वो मैं पढ़ती हूँ। लरज़ता है मेरा दिल ज़हमते महरे दरख्शां, लरज़ता है मेरा दिल ज़हमते महरे दरख्शां, मैं हूँ वो क़त्रे शबनम जो हो खारे बयाबा पर। अब जो ठंडा गोश्त है इसके किरदार जो हैं ईशर सिंह, कलवंत कौर, सरदार निहाल सिंह की बेटी। और इसी अफसाने पर फहाशी का इल्ज़ाम भी लगा था और पाकिस्तानी में मुकदमा चला था। नेक्स्ट है गोली के किरदार जैसे कि शफ़क़त, आयशा का शौहर, अज़ीज़ साहब, तलत, निकहत और अज़ीज़ साहब की बेटियां। इस अफसाने में निकहत एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी। अब 3.5 आने के किरदार है मंटू साहब, रिजवी, नसीर, भंगी, जर्जी। बासित के किरदार हैं शारदा के
باسط کے جو کردار ہیں وہ ہے سعیدہ، یہ باسط کی بیوی ہوتی ہے۔ شاردا کے جو کردار ہیں وہ ہیں نذیر، کریم، دلال، شکنتلا، شاردا، منی، شاردا کی لڑکی نعیمہ۔ اگلا جو ہے آتش پارے، یہ 1936 میں لکھا گیا ہے اور اس میں بھی 8 افسانے شامل ہیں۔ ایک ہے خونی تھوک، دوسرا انقلاب پسند، تیسرا جی آیا صاحب، چوتھا ہے ماہی گیر، پانچواں ہے تماشا، چھٹا ہے طاقت کا امتحان، ساتواں ہے دیوانہ شاعر، آٹھواں ہے چوری۔ اب منٹو کے افسانے یہ 1940 میں لکھے گئے ہیں، اس میں 26 افسانے شامل ہیں۔ پہلا تو ہے پیش لفظ، دوسرا ہے نیا قانون، تیسرا ہے شغل، ٹیڑھی لکیر اور پہچان، شوشو، خوشیاں، بانجھ، نعرہ، شہ نشیں پر، بلاؤز، اس کا پتی، موسم کی شرارت، بیگو، منتر، میرا اور اس کا انتقام، موم بتی کے آنسو، دیوالی کے دیے، ہتک، ڈرپوک، 10 روپے، مس ڈی کوسٹا۔ اگلا ہے دھواں، 1941 میں۔ دھواں میں جو شامل ہیں، نمبر 1 دھواں، ترقی پسند، نیا سال، چوہے دان، چوری، قاسم، دیوانہ، دیوانہ شاعر، لالٹین، انتظار، پھولوں کی سازش، گرم کوٹ، میرا ہمسفر، پریشانی کا سبب۔ پانچواں افسانوی مجموعہ ہے لذت سنگ، 1948 میں۔ سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے، سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے، لذت سنگ با نظارۂ تقریر نہیں، یہ بھی غالب کا شعر ہے۔ تو لذت سنگ افسانہ ہے، بو یہ بھی افسانہ ہے، دھواں، کالی شلوار، سفید جھوٹ، افسانہ نگار اور جنسی مسائل، کسوٹی، ایک فیصلہ، ایک اور فیصلہ۔ اگلا جو افسانوی مجموعہ ہے فندنے، توبہ ٹیک سنگھ، فرشتہ، فندنے، بدصورتی مسمالہ، اودا پہلوان، مسٹر معین الدین، سودا بیچنے والی، عشقیہ کہانی، منظور، مس اڈنا جیکشن، پھر یزید ہے۔ تو یزید افسانوی مجموعہ میں یزید افسانہ ہے، گرمکھ سنگھ کی وصیت، آخری سلوٹ، چھوٹی کہانی، ٹیٹوال کا کتا، 1919 کی بات، چور، نکی، ممی۔ اس کے بعد ہے چوگد، یہ افسانوی مجموعہ ہے چوگد۔ اب اس میں جو افسانے شامل ہیں، ایک خط، ڈھارس، چوگد، پڑھیے کلمے، مس ٹین والا، بابو گوپی ناتھ، میرا نام رادھا ہے، جانکی، 5 دن۔ نیکسٹ ہے سرکنڈوں کے پیچھے، بلونت سنگھ مجیٹھا، آنکھیں، شادی، جاؤ حفیف جاؤ، محمودہ، پچنی، وہ لڑکی، اللہ دتہ، سرکنڈوں کے پیچھے، بھنگن، فسفسی کہانی، محمد بھائی، حسن کی تخلیق۔ اگلا جو افسانوی مجموعہ ہے بغیر اجازت، تو اس میں جو افسانے شامل ہیں، سونے کی انگوٹھی، ٹانگے والے کا بھائی، مسٹر حمیدہ، بغیر اجازت، قدرت کا اصول، خوشبودار تیل، سنتر پنچ، جسم اور روح، اب کہنے کی ضرورت نہیں، تپش، کشمیری، رشوت، قیمے کے بجائے بوٹیاں۔ 11 ہے کالی شلوار، اس میں کبوتر والا سائیں، الو کا پٹھا، نامکمل تحریر، قبض، ایکٹرز کی آنکھ، وہ خط جو پوسٹ نہ کیے گئے، مصری کی ڈلی، ماتمی جلسہ، تلون، سجدہ اور کالی شلوار۔ 12 خالی بوتلیں خالی ڈبے، خالی بوتلیں خالی ڈبے۔ اس میں جو افسانے شامل ہیں، لائسنس، کتاب کا خلاصہ، 2 قومیں، مجید کا ماضی، ننگی آوازیں، رام کھلاون، شانتی، سہائے، خالی بوتلیں خالی ڈبے۔ اگلا ہے شکاری عورتیں، رحمت خداوندی کے پھول،
عورت ذات، 3.5 آنے، حجامت، جنٹل مینوں کا برش، اولاد، میرٹھ کی کینچی، شکاری عورتیں۔ نیکسٹ افسانوی مجموعہ ہے برقع۔ اس میں جو افسانہ ہے پسینہ، گھوگھا، تیقن، خط اور اس کا جواب، موج دین، ایک بھائی ایک وائز، 14ویں کا چاند، باردہ شمالی، قرض کے پیتے تھے پر اسرار نینا، اور 11 جو ہے وہ برقع ہے۔ نمرود کی خدائی، کھول دو، سوراج کے لیے، ڈارلنگ، بدتمیز، عزت کے لیے، ہارتا چلا گیا، شیر آیا دوڑنا، شریفن، ہر نام کور، شہید ساز، بی زمانی بیگم، دیکھ کبیرہ رویا۔ 16 ہے افسانوی مجموعہ بادشاہت کا خاتمہ۔ تو اس کا جو افسانہ ہے بادشاہت کا خاتمہ، تقی صاحب، والد صاحب، عورت ذات، عشق حقیقی، کتے کی دعا، پری، خود فریب، برمی لڑکی، فوبا بھائی، ابجی ڈوڈو۔ نیکسٹ ہے سڑک کنارے، شاداں، لیتیکا رانی، نفسیاتی مطالعہ، موتری، نطفہ، سڑک کے کنارے، سراج، 100 کنڈیل پاور کا بل، خدا کی قسم، موزیل، صاحب کرامت۔ نیکسٹ ہے اوپر نیچے اور درمیاں۔ اس میں جو شامل افسانے ہیں پس منظر، اللہ کا بڑا فضل ہے، ضرورت ہے، میری شادی، کرچیں اور کرچیاں، قتل و خون کی سرخیاں، لیچیاں، آلوچے اور بن بلائے مہمان، اپنی اپنی ڈفلی، گناہ کی بیٹیاں اور گناہ کے باپ، چچا منٹو کے نام ایک بھتیجے کا خط، سعادت حسن منٹو کا جواب، یوم استقلال، چچا سام کے نام ایک خط، اعداد کے ساتھ ادب اور زندگی کی چھیڑ، چچا سام کے نام دوسرا خط، چند تصویریں بتا، چند حسینوں کے خطوط، چچا سام کے نام تیسرا خط، باتیں، چچا سام کے نام چوتھا خط، میں افسانہ کیوں کر کے لکھتا ہوں، چچا سام کے نام 5واں خط، 2 گڈھے، چچا سام کے نام 6ٹھا خط، چچا سام کے نام 7واں خط، طویلے کی بلا، چچا سام کے نام 8واں خط، چچا سام کے نام 9واں خط۔ یہ افسانہ اوپر نیچے اور درمیاں، اوپر نیچے اور درمیاں۔ نیکسٹ افسانوی مجموعہ ہے رتی ماشا تولا، رتی ماشا اور تولا۔ اس میں جو افسانہ ہے شلجم، برف کا پانی، چند مکالمے، رتی ماشا تولا، گاف کا گم، نفسیات شناس، انجام ملاقاتی، جھمکے، سگریٹ اور فوائنٹین پین، 3 میں نہ 13 میں۔ اس کے بعد منٹو کے ڈرامے، پیش لفظ، نیلی رگیں، کبوتری، انتظار، انتظار کا دوسرا رخ، کمرہ نمبر 5، ٹیڑھی لکیر، جیب کترا، عید کا ڈر، عید کارڈ، اکیلی، جرنلسٹ، ساڑی۔ نیکسٹ ہے نقش فریادی، ایک ہے بیمار، دوسرا جرم اور سزا، تیسرا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، چوتھا ہے تحفہ، 5واں ہے سلیمہ، 6ٹھا ہے ہتک۔ نیکسٹ ہے آؤ۔ اس میں جو شامل افسانے ہیں آؤ سنو، ڈرامے جو ہیں شامل اس میں، آؤ سنو، آؤ سنو، آؤ کہانی لکھیں، آؤ تاش کھیلیں، آؤ خط سنو، آؤ کھوج لگائیں، آؤ ریڈیو سنیں، آؤ بات سنو، آؤ اخبار پڑھیں، آؤ بحث کریں، آؤ چوری کریں۔ نیکسٹ جو ڈرامہ ہے، ڈرامے مجموعہ جو ہے وہ ہے کروٹ۔ اس میں جو ڈرامے ہیں وہ ہے کروٹ، خودکشی، رندھیر پہلوان، ماچس کی ڈبیا، محبت کی پیدائش، چوڑیاں، روح کا ناٹک، اس کا رامو، مامتا کی چوری۔ اگلا جو ڈرامہ ہے مجموعی ڈرامہ ہے وہ 3 عورتیں ہیں، جیسے کہ 3 خوبصورت عورتیں، 3 موٹی عورتیں، 3 صلح پسند عورتیں،
3 خاموش عورتیں، 3 بیمار عورتیں۔ افسانے اور ڈرامے جو ہیں، قانون کی حفاظت، 1 مرد، 3 انگلیاں، 2000 سال، 3 تحفہ۔ نیکسٹ ہے جنازے۔ ایک ہے چنگیز خاں کی موت، تیمور کی موت، کلوپترا کی موت، نیپولین کی موت، بابر کی موت، شاہجہاں کی موت، ٹیپو کی موت۔ کٹاری، اس میں کٹاری ہی ہے۔ فندنے، اس منجھدار میں، تلخ اور شیریں، کارل مارکس، انصاف، غالب اور سرکاری ملازمتیں۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے بابو گوپی ناتھ، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ پیشے لفظ اطہر پرویز کا دیکھیں گے، جس میں شامل ہے نیا قانون، کالی شلوار، حد تک، محمد بھائی، بو، موزیل، ٹھنڈا گوشت، بابو گوپی ناتھ، کھول دو، ممی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سڑک کے کنارے، جانکی، فندنے۔ اب بابو گوپی ناتھ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ بابو گوپی ناتھ سے میری ملاقات سن 40 میں ہوئی۔ ان دنوں میں بمبئی کا ایک ہفتہ وار پرچہ ایڈٹ کیا کرتا تھا۔ دفتر میں عبد الرحیم سینڈو ایک ناٹے قد کے آدمی کے ساتھ داخل ہوا۔ میں اس وقت لیڈر لکھ رہا تھا۔ سینڈو نے اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند مجھے آداب کیا اور اپنے ساتھی سے مجھے متعارف کرایا۔ منٹو صاحب بابو گوپی ناتھ سے ملیے۔ میں نے اٹھ کر ان سے ہاتھ ملایا۔ سینڈو نے حسب عادت میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ بابو گوپی ناتھ، تم ہندوستان کے نمبر 1 رائٹر سے ہاتھ ملا رہے ہو۔ لکھتا ہے تو دھڑن تختہ ہو جاتا ہے لوگوں کا، ایسی کنٹینیوٹی ملاتا ہے کہ طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں وہ کیا چٹکلا لکھا تھا آپ نے منٹو صاحب؟ مس خورشید نے کار خریدی۔ اللہ، بڑا کارساز ہے۔ کیوں بابو گوپی ناتھ ہے نہ اینٹی کی پینٹی پو؟ عبد الرحیم سینڈو کی باتیں کرنے کا انداز بالکل نرالا تھا۔ کنٹینیوٹی، دھڑن تختہ اور اینٹی کی پینٹی پو ایسے الفاظ اس کے اپنے اختراع تھے جن کو وہ گفتگو میں بے تکلف استعمال کرتا تھا۔ میرا تعارف کرانے کے بعد وہ بابو گوپی ناتھ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بہت مرعوب نظر آتا تھا۔ آپ ہیں بابو گوپی ناتھ؟ بڑے خانہ خراب، لاہور سے جھک مارتے مارتے بامبے تشریف لائے ہیں، ساتھ کشمیر کی ایک کبوتری ہے۔ بابو گوپی ناتھ مسکرایا۔ عبد الرحیم سینڈو نے تعارف کرانا کافی سمجھ کر کہا، نمبر 1 بے وقوف ہو سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ لوگ ان کے مسکا لگا کر روپے بٹورتے ہیں، میں صرف باتیں کر کے ان سے ہر روز پولسن بٹر کی 2 پیکٹ وصول کرتا ہوں۔ بس منٹو صاحب، یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے اینٹی فلو جسٹن قسم کے آدمی ہیں۔ آپ آج شام کو ان کے فلیٹ پر ضرور تشریف لائیے۔ بابو گوپی ناتھ، جو خدا جانے کیا سوچ رہا تھا، چونک کر کہا، ہاں ضرور تشریف لائیے منٹو صاحب۔ پھر سینڈو سے پوچھا، کیوں سینڈو، کیا آپ کچھ اس کا شغل کرتے ہیں؟ عبد الرحیم سینڈو نے زور سے کہا لگایا، اجی ہر قسم کا شغل کرتے ہیں۔ تو منٹو صاحب آج شام کو ضرور آئیے گا۔ میں نے بھی پینی شروع کر دی ہے، اس لیے کہ مفت ملتی ہے۔ سینڈو نے مجھے فلیٹ کا پتہ لکھ دیا، جہاں میں حسب وعدہ شام کو 6 بجے کے قریب پہنچ گیا۔ 3 کمرے کا صاف ستھرا فلیٹ جس میں بالکل نیا فرنیچر سجا ہوا تھا۔ سینڈو اور بابو گوپی ناتھ کے علاوہ بیٹھنے والے کمرے میں 2 مرد اور 2 عورتیں موجود تھیں، جن سے سینڈو نے مجھے متعارف کرایا۔ ایک تھا غفار سائیں، تہمت پوش، پنجاب کا ٹھیٹھ سائیں، گلے میں موٹے موٹے دانوں کی مالا۔ سینڈو نے اس کے بارے میں کہا، آپ بابو گوپی ناتھ کے لیگل ایڈوائزر رہیں۔ میرا مطلب سمجھ جائیں آپ، ہر آدمی جس کی ناک بہتی ہو یا جس کے منہ سے لعاب نکلتا ہو پنجاب میں خدا کو پہنچا ہوا اور ویشن بن جاتا ہے۔ یہ بھی بس پہنچے ہوئے یا پہنچنے والے ہیں۔ لاہور سے بابو گوپی ناتھ کے ساتھ آئے تھے کیونکہ انہیں وہاں کوئی اور بیوقوف ملنے کی امید نہیں تھی۔
یہاں آپ بابو صاحب سے کریون، ایک سگریٹ اور اسکاچ وسکی کے پیگ پی کر دعا کرتے رہتے ہیں کہ انجام نیک ہو۔ غفار سائی یہ سن کر مسکراتا رہا۔ دوسرے مرد کا نام غلام علی تھا، لمبا تڑنگا جوان، کسرتی بدن اور منہ پر چیچک کے داغ۔ اس کے متعلق سینڈو نے کہا، یہ میرا شاگرد ہے، اپنے استاد کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ لاہور کی ایک نامی طوائف کی کنواری لڑکی اس پر عاشق ہو گئی۔ بڑی بڑی کنٹینیوٹیاں ملائی گئیں اس کو پھانسنے کے لیے، مگر اس نے کہا، ڈو اور ڈائی، میں لنگوٹ کا پکا رہوں گا۔ اب تکیے میں بات چیت پیتے ہوئے بابو گوپی ناتھ سے ملاقات ہو گئی۔ بس اس دن سے اس کے ہاتھ چمٹا ہوا ہے۔ ہر روز کریون اے کا ڈبہ اور کھانا پینا مقرر ہے۔ یہ سن کر غلام علی بھی مسکراتا رہا۔ گول چہرے والی ایک سرخ سفید عورت تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی کشمیر کی کبوتری ہے جس کے متعلق سینڈو نے دفتر میں ذکر کیا تھا۔ بہت صاف ستھری عورت تھی۔ بال چھوٹے تھے، ایسا لگتا تھا کٹے ہوئے ہیں، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ آنکھیں شفاف اور چمکیلی تھیں۔ چہرے کے خطوط سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بے حد الجھڑ اور ناتجربہ کار ہے۔ سینڈو نے اس سے تعارف کراتے ہوئے کہا، زینت بیگم، بابو صاحب پیار سے کہتے ہیں۔ ایک بڑی خرانٹ نائکا کشمیر سے یہ سیب توڑ کر لاہور لے آئی۔ بابو گوپی ناتھ کو اپنی CID سے پتہ چلا اور ایک رات لے اڑے۔ مقدمے بازی ہوئی۔ تقریباً 2 مہینے تک پولیس عیش کرتی رہی۔ آخر بابو صاحب نے مقدمہ جیت لیا اور اسے یہاں لے آئے۔ دھڑن تختہ۔ اب گہرے سانولے رنگ کی عورت باقی رہ گئی تھی جو خاموش بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں جن سے کافی بے حیائی مترشح تھی۔ بابو گوپی ناتھ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور سینڈو سے کہا، اس کے متعلق بھی کچھ ہو جائے۔ سینڈو نے اس عورت کی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، جناب یہ ہے ٹین ٹپوٹی، پھل پھل پھوٹی، مسز عبدالرحیم سینڈو عرف سردار بیگم۔ آپ بھی لاہور کی پیداوار ہیں۔ سن 36 میں مجھ سے عشق ہوا۔ 2 برسوں ہی میں میرا دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا۔ میں لاہور چھوڑ کر بھاگا۔ بابو گوپی ناتھ نے اسے یہاں بلوا لیا ہے تاکہ میرا دل لگا رہے۔ اس کو بھی ایک ڈبہ کریون اے کا راشن ملتا ہے۔ ہر روز شام کو 2.5 روپے کا مورفیا کا انجیکشن لیتی ہے۔ رنگ کالا ہے مگر ویسے ٹٹ فور ٹیٹ قسم کی عورت ہے۔ سردار نے ایک ادا سے صرف اتنا کہا، بکواس نہ کر۔ اس ادا میں ہمیشہ در عورت کی بناوٹ تھی۔ سب سے متعارف کرانے کے بعد سینڈو نے حسب عادت میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا، چھوڑو یار، آؤ کچھ باتیں کریں۔ سینڈو چلایا، بوائے وسکی اینڈ سوڈا۔ بابو گوپی ناتھ لگاؤ ہوا ایک سبزے کو۔ بابو گوپی ناتھ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 کے نوٹوں کا ایک پلندہ نکالا اور ایک نوٹ سینڈو کے حوالے کیا۔ سینڈو نے ایک نوٹ لے کر اس کی طرف غور سے دیکھا اور کھڑکھڑا کر کہا، او گوڈ اور رب العالمین، وہ دن کب آئے گا جب میں بھی لب لگا کر یوں نوٹ نکالا کروں گا۔ جاؤ بھی غلام علی، 2 بوتلیں جانی واکر اسٹل گوئنگ سڑانگ کی لے آؤ۔ بوتلیں آئیں تو سب نے پینا شروع کی۔ یہ شغل 2-3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران میں سب سے زیادہ باتیں حسب معمول عبدالرحیم نے کی۔ پہلا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے وہ چلایا، دھڑن تختہ منٹو صاحب، وسکی تو ایسی حلق سے اتر کر پیٹ میں انقلاب زندہ باد لکھتی چلی گئی ہے، جیو بابو گوپی ناتھ جیو، جیو بابو گوپی ناتھ جیو۔ بابو گوپی ناتھ بیچارہ خاموش رہا۔ کبھی کبھی البتہ وہ سینڈو کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا۔ میں نے سوچا اس شخص کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، دوسرا جو بھی کہے مان لیتا ہے۔ ضعیف الاعتقادی کا ثبوت غفار سائیں موجود تھا جسے وہ بقول سینڈو اپنا لیگل ایڈوائزر بنا کر لایا تھا۔ سینڈو کا اس سے دراصل یہ مطلب تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس سے عقیدت تھی۔ یوں بھی مجھے دوران گفتگو میں معلوم ہوا کہ لاہور میں
اس کا اکثر وقت فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں کٹتا تھا۔ ایک چیز میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ کھویا کھویا سا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے چنانچہ اس سے ایک بار کہا تھا، بابو گوپی ناتھ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ چونک پڑا۔ جی میں کچھ نہیں، میں کہہ کر وہ مسکرایا اور زینت کی طرف ایک عاشقانہ نگاہ ڈالی۔ ان حسینوں کے متعلق سوچ رہا ہوں، اور ہمیں کیا سوچ ہوگی؟ سینڈو نے کہا، بڑے خانہ خراب ہیں یہ منٹو صاحب، بڑے خانہ خراب ہیں۔ لاہور کی کوئی ایسی طوائف نہیں جس کے ساتھ بابو صاحب کی کنٹینیوٹی نہ رہ چکی ہو۔ بابو گوپی ناتھ نے یہ سن کر بڑے بھونڈے انکسار کے ساتھ کہا، اب کمرے میں وہ دم نہیں منٹو صاحب۔ اس کے بعد واہیات گفتگو شروع ہو گئی۔ لاہور کے طوائفوں کے سب گھرانے گنے گئے، کون ڈیڑھا دار تھی، کون نتنی تھی، نتنی اتارنے کا بابو گوپی ناتھ نے کیا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گفتگو سردار سینڈو، غفار سائیں اور غلام علی کے درمیان ہوتی رہی، ٹھیٹھ لاہور کے کوٹھوں کی زبان میں۔ مطلب تو میں سمجھتا رہا، مگر بعض اصطلاحیں سمجھ میں نہ آئیں۔ زینت بالکل خاموش بیٹھی رہی، کبھی کبھی کسی بات پر مسکرا دیتی، مگر مجھے محسوس ہوا کہ اسے اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہلکی وسکی کا ایک گلاس بھی پیا بغیر کسی دلچسپی کے۔ سگریٹ بھی پیتی تھی تو معلوم ہوتا تھا اسے تمباکو اور اس کے دھوئیں سے کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن لطف یہ ہے کہ سب سے زیادہ سگریٹ اسی نے پی ہے۔ بابو گوپی ناتھ سے اسے محبت تھی، اس کا پتہ مجھے کسی بات سے نہ ملا۔ اتنا البتہ ظاہر تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس کا کافی خیال تھا، کیونکہ زینت کی آشائش کے لیے ہر سامان مہیا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے محسوس ہوئی کہ ان دونوں میں کچھ عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ میرا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے بجائے کچھ ہٹے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ 8 بجے کے قریب سردار ڈاکٹر مجید کے ہاں چلی گئی، کیونکہ اسے مارفیا کا انجیکشن لینا تھا۔ غفار سائیں 3 پیگ پینے کے بعد اپنی تسبیح اٹھا کر قالین پر سو گیا۔ غلام علی کو ہوٹل سے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ سینڈو نے اپنی دلچسپ بکواس جب کچھ عرصے کے لیے بند کی تو بابو گوپی ناتھ نے جواب، جو اب نشے میں تھا، زینت کی طرف وہی عاشقانہ نگاہ ڈال کر کہا، منٹو صاحب، میری زینت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچا کیا کہوں۔ زینت کی طرف دیکھا تو وہ جھینپ گئی۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، بڑا نیک خیال ہے۔ بابو گوپی ناتھ خوش ہو گیا۔ منٹو صاحب بھی بڑی نیک لوگ، خدا کی قسم، نہ زیور کا شوق ہے نہ کسی اور چیز کا۔ میں نے کئی بار کہا، جانے من مکان بنوا دوں، جواب کیا دیا، معلوم ہے آپ کو، کیا کروں گی مکان لے کر؟ میرا کون ہے منٹو صاحب؟ موٹر کتنے میں آ جائے گی؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ بابو گوپی ناتھ نے تعجب سے کہا، کیا بات کرتے ہو منٹو صاحب؟ آپ کو اور کاروں کی قیمت معلوم نہ ہو؟ کل چلیے میرے ساتھ، زینو کے لیے ایک موٹر لے لیں گے۔ میں نے اب دیکھا ہے کہ بمبئی میں موٹر ہونی ہی چاہیے۔ زینت کا چہرہ رد عمل سے خالی رہا۔ بابو گوپی ناتھ کا نشہ تھوڑی دیر کے بعد بہت تیز ہو گیا۔ ہمہ جذبات ہو کر اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب، آپ بڑے لائق آدمی ہیں، میں تو بالکل گدھا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کل باتوں باتوں میں سینڈو نے آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اسی وقت ٹیکسی منگوائی اور اس سے کہا، مجھے لے چلو منٹو صاحب کے پاس، مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا، بہت گنہگار آدمی ہوں، وسکی منگاؤں آپ کے لیے؟ اور میں نے کہا، نہیں، بہت پی چکے ہیں۔ وہ اور زیادہ جذباتی ہو گیا۔ اور لیجیے منٹو صاحب، یہ کہہ کر جیب سے 100 کے نوٹوں کا پلندہ نکالا اور ایک نوٹ جدا کرنے لگا، لیکن میں نے سب نوٹ اس کے ہاتھ سے لیے اور واپس اس کی جیب میں ٹھونس دیے۔ 100 روپے کا ایک نوٹ آپ نے غلام علی کو دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ مجھے دراصل کچھ ہمدردی سی ہو گئی تھی بابو گوپی ناتھ سے۔ کتنے آدمی اس غریب کے ساتھ جوں کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ بابو گوپی ناتھ بالکل گدھا تھا، لیکن وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکرا کر کہنے لگا، منٹو صاحب، اس نوٹ میں سے جو کچھ باقی بچا وہ یا تو غلام علی کے جیب سے گر پڑے گا یا… بابو گوپی ناتھ نے پورا جملہ بھی ادا نہیں کیا تھا کہ غلام علی نے کمرے میں داخل ہو کر بڑے دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دی کہ ہوٹل میں کسی حرام زادے نے اس کی جیب میں سے سارے روپے نکال لیے ہیں۔ بابو گوپی ناتھ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر 100 روپے کا ایک نوٹ جیب سے نکالا اور غلام علی کو دے کر بولا،
جلدی کھانا لے آؤ۔ 5-6 ملاقاتوں کے بعد مجھے باپو گوپی ناتھ کی صحیح شخصیت کا علم ہوا۔ پوری طرح تو خیر انسان کسی کو بھی نہیں جان سکتا، لیکن مجھے اس کے بہت سے حالات معلوم ہوئے جو بے حد دلچسپ تھے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ پرلے درجے کا چغد ہے۔ غلط ثابت ہوا۔ اس کو اس امر کا پورا احساس تھا کہ سینڈو، غلام علی اور سردار وغیرہ جو اس کے مصاحب بنے ہوئے تھے مطلبی انسان ہیں۔ وہ ان سے جھڑکیاں، گالیاں سب سنتا تھا، لیکن غصے کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب، میں نے آج تک کسی کا مشورہ نہیں کیا۔ جب بھی کوئی مجھے رائے دیتا میں کہتا سبحان اللہ۔ وہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن میں انہیں عقل مند سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان میں کم از کم اتنی عقل تو تھی جو مجھ میں ایسی بے وقوفی کی شناخت کر لیا جن سے ان کا الو سیدھا ہو سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں شروع سے فقیروں اور کنجروں کی صحبت میں رہا ہوں۔ مجھے ان سے کچھ محبت سی ہو گئی ہے۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچ رکھا ہے جب میری دولت ختم ہو جائے گی تو کسی تکیے میں جا بیٹھوں گا۔ رنڈی کا کوٹھا اور پیر کا مزار، بس یہ 2 جگہیں ہیں جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ رنڈی کا کوٹھا تو چھوٹ جائے گا اس لیے کہ جیب خالی ہونے والی ہے، لیکن ہندوستان میں ہزاروں پیر ہیں، کسی ایک کے مزار پر چلا جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، رنڈی کے کوٹھے اور تکیے آپ کو کیوں پسند ہے؟ کچھ دیر سوچ کر اس نے جواب دیا، اس لیے کہ ان دونوں جگہوں پر فرش سے لے کر عرش تک دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ جو آدمی خود کو دھوکہ دینا چاہے اس کے لیے ان سے اچھا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک اور سوال کیا، آپ کو طوائفوں کا گانا سننے کا شوق ہے؟ کیا آپ موسیقی کی سمجھ رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بالکل نہیں، اور یہ اچھا ہے کیونکہ میں کنسری طوائف کے ہاں جا کر بھی اپنا سر ہلا سکتا ہوں۔ منٹو صاحب، مجھے گانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جیب میں سے 10 یا 100 روپے کا نوٹ نکال کر گانے والی کو دکھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ نوٹ نکالا اور اس کو دکھایا۔ وہ اسے لینے کے لیے ایک ادا سے اٹھی، پاس آئی تو نوٹ جواب میں جو اب میں اڑس لیا۔ اس نے جھجک کر اسے باہر نکالا تو ہم خوش ہو گئے۔ ایسی بہت فضول سی باتیں ہیں جو ہم ایسے تماش بینوں کو پسند ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ رنڈی کے کوٹھے پر ماں باپ اپنی اولاد سے پیشہ کراتے ہیں اور مقبروں اور تکیوں میں انسان اپنے خدا سے۔ بابو گوپی ناتھ کا شجرۂ نسب تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے کنجوس بنیے کا بیٹا ہے۔ باپ کے مرنے پر اسے 10 لاکھ روپے کی جائیداد ملی جو اس نے اپنی خواہش کے مطابق اڑانا شروع کر دی۔ بامبے آتے وقت وہ اپنے ساتھ 50,000 روپے لایا تھا۔ اس زمانے میں سب چیزیں سستی تھیں، لیکن پھر بھی ہر روز 100 روپے خرچ ہو جاتے تھے۔ زینو کے لیے اس نے فیٹ موٹر خریدی، یاد نہیں رہا، لیکن شاید 3,000 روپے میں آئی تھی۔ ایک ڈرائیور رکھا، لیکن وہ بھی لفنگے ٹائپ کا۔ بابو گوپی ناتھ کو کچھ ایسے ہی آدمی پسند تھے۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ بابو گوپی ناتھ سے مجھے تو صرف دلچسپی تھی، لیکن اسے مجھ سے کچھ عقیدت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی بنسبت وہ میرا بہت زیادہ احترام کرتا ہے۔ ایک روز شام کے قریب جب میں فلیٹ پر گیا تو مجھے وہاں شفیق کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ محمد شفیق توسی کہوں تو شاید آپ سمجھ لیں کہ میری مراد کسی آدمی سے ہے۔ یوں تو شفیق کافی مشہور آدمی ہے، کچھ اپنی جدت طراز گائیگی کے باعث اور کچھ اپنی بزلہ سنج طبیعت کے بدولت، لیکن اس کی زندگی کا ایک حصہ اکثریت سے پوشیدہ ہے۔ بہت کم آدمی جانتے ہیں کہ 3 سگی بہنوں کے یکے بعد دیگرے 3 4 سال کے وقفے کے بعد داشتہ بنانے سے پہلے اس کا تعلق اس کی ماں سے بھی تھا۔ یہ بھی بہت مشہور ہے کہ اس کو اپنی بیوی جو تھوڑے ہی عرصے میں مر گئی تھی اس لیے پسند نہیں آئی تھی۔ اس میں طوائفوں کے اشوے اور غمزے نہیں تھے، لیکن یہ تو خیر ہر آدمی جو شفیق توسی سے تھوڑی بہت واقفیت بھی رکھتا ہے جانتا ہے کہ 40 برس یہ اس زمانے کی عمر ہے کہ عمر میں سینکڑوں طوائفوں نے اسے رکھا، اچھے سے اچھا کپڑا پہنا، عمدہ سے عمدہ کھانا کھایا، نفیس سے نفیس موٹر رکھی، مگر اس نے اپنی گرہ سے کسی طوائف پر دمڑی بھی خرچ نہ کی۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر جو پیشہ ور ہوں
اس کی بزلہ سنج طبیعت میں جس میں میراثیوں کے مجاز کی جھلک تھی بہت جاذب نظر تھی۔ وہ کوشش کیے بغیر ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ میں نے جب اسے ہنس ہنس کر زینت سے باتیں کرتے دیکھا تو مجھے اس لیے حیرت نہ ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ دفاتن یہاں پہنچا کیسے۔ ایک سینڈو اسے جانتا تھا مگر اس کی بول چال تو ایک عرصے سے بند تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سینڈو ہی اسے لایا تھا۔ ان دونوں سے صلح صفائی ہو گئی تھی۔ بابو گوپی ناتھ ایک طرف بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میں نے شاید اس سے پہلے ذکر نہیں کیا، وہ سگریٹ بالکل نہیں پیتا تھا۔ محمد شفیق توسی میراثیوں کے لطیفے سنا رہا تھا جس میں زینت کسی قدر کم اور سردار بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ شفیق نے مجھے دیکھا اور کہا، او بسم اللہ بسم اللہ، کیا آپ کا گزر بھی اس وادی میں ہوتا ہے؟ سینڈو نے کہا، تشریف لے آئیے عزرائیل صاحب، یہاں دھڑن تختہ۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر گپ بازی ہوتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زینت اور محمد شفیق توسی کی نگاہوں میں آپس میں ٹکرا کر کچھ اور بھی کہہ رہی ہیں۔ زینت اس فن میں بالکل کوری تھی، لیکن شفیق کی مہارت زینت کی خامیوں کو چھپاتی رہی۔ سردار دونوں کی نگاہ بازی کو کچھ اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے خلیفے اکھاڑے کے باہر بیٹھ کر اپنے پٹھوں کے داؤں پیچ کو دیکھتے ہیں۔ اس دوران میں بھی زینت سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بھائی کہتی تھی، جس پر مجھے اعتراض نہیں تھا۔ اچھی ملنسار طبیعت کی عورت تھی، کمگو، سادہ لوح صاف ستھری۔ شفیق نے مجھے اس کی نگاہ بازی پسند نہیں آئی تھی۔ اول تو اس میں بھونڈا پن تھا، اس کے علاوہ کچھ یوں کہیے کہ اس بات کا بھی اس میں دخل تھا کہ وہ مجھے بھائی کہتی ہے۔ شفیق اور سینڈو اٹھ کر باہر گئے تو میں نے شاید بڑی بے رحمی کے ساتھ اس سے نگاہ بازی کے متعلق استفسار کیا، کیونکہ فوراً اس کی آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو آ گئے اور وہ روتی روتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بابو گوپی ناتھ جو ایک کونے میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ سردار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کچھ کہا، لیکن میں نے مطلب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابو گوپی ناتھ کمرے سے باہر نکلا اور آئیے منٹو صاحب کہہ کر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ زینت پلنگڑی پر بیٹھی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر لیٹ گئی۔ میں اور بابو گوپی ناتھ دونوں پلنگ کے پاس کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بابو گوپی ناتھ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنا شروع کیا، منٹو صاحب، مجھے اس عورت سے بہت محبت ہے۔ 2 برس سے یہ میرے پاس ہے۔ میں حضرت غوث اعظم جیلانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کی دوسری بہنیں، میرا مطلب ہے کہ اس پیشے کی دوسری عورتیں دونوں ہاتھوں سے مجھے لوٹ کر کھاتی رہیں، مگر اس نے کبھی ایک زائد پیسہ مجھ سے نہیں لیا۔ میں اگر کسی دوسری عورت کے ہاں ہفتوں پڑا رہا اور اس غریب نے اپنا کوئی زیور گرو رکھ کر گزارا کیا۔ میں جیسا کہ آپ سے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں بہت جلد اس دنیا سے کنارہ کش ہونے والا ہوں۔ میری دولت اب کچھ دن کی مہمان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی خراب ہو۔ میں نے لاہور میں اس کو بہت سمجھایا کہ تم دوسری طوائفوں کی طرح دیکھو، جو کچھ وہ کرتی ہیں سیکھو۔ میں آج دولت مند ہوں، کل مجھے بھکاری ہونا ہے۔ تم لوگوں کی زندگی میں صرف ایک دولت مند کافی نہیں، میرے بعد تم کسی اور کو نہیں پھانسو گی تو کام نہیں چلے گا۔ لیکن منٹو صاحب، اس نے میری ایک نہ سنی۔ سارا دن شریف زادیوں کی طرح گھر میں بیٹھی رہتی۔ میں نے غفار سائیں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا بمبئی لے جاؤ۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ بمبئی میں اس کی 2 جاننے والی طوائفیں ایکٹریس بنی ہوئی ہیں، لیکن میں نے سوچا بمبئی ٹھیک ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے یہاں لائے ہوئے۔ سردار کو لاہور سے بلایا گیا کہ اس کو سب گر سکھائے۔ غفار سائیں سے بھی یہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ بابو تمہاری بے عزتی ہوگی۔ میں نے کہا تم چھوڑو اس کو، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لاکھوں رئیس ہیں۔ میں نے تمہیں موٹر لے دی ہے، کوئی اچھا آدمی تلاش کر لو۔ منٹو صاحب، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اچھی طرح ہوشیار ہو جائے۔ میں اس کے نام آج ہی بینک میں 10,000 روپے جمع کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے معلوم ہے 10 دن کے اندر اندر یہ باہر بیٹھی ہوگی۔ سردار اس کی ایک ایک پائی اپنی جیب میں ڈال لے گی۔ آپ بھی اسے سمجھائیے کہ چالاک بننے کی کوشش کرے۔ جب سے موٹر خریدی ہے، سردار اسے ہر شام
اپولو بندر لے جاتی ہے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ سینڈو آج بڑی مشکل سے محمد شفیق کو یہاں لایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کرنا مناسب خیال نہ کیا، لیکن بابو گوپی ناتھ نے خود ہی کہا، اچھا کھاتا پیتا آدمی معلوم ہوتا ہے اور خوبصورت بھی۔ کیوں زینو جانی، پسند ہے تمہیں؟ زینو خاموش رہی۔ بابو گوپی ناتھ سے جب مجھے زینت کو بمبئی لانے کی غرض و غایت معلوم ہوئی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں مشاہدے نے میری حیرت دور کر دی۔ بابو گوپی ناتھ کی دلی آرزو تھی کہ زینت بمبئی میں کسی اچھے مالدار آدمی کی داشتہ بن جائے یا ایسے طریقے سیکھ جائے جس سے وہ مختلف آدمیوں سے روپیہ وصول کرتے رہنے میں کامیاب ہو سکے۔ زینت نے اگر صرف چھٹکارا ہی حاصل کرنا ہوتا تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں تھی۔ بابو گوپی ناتھ ایک ہی دن میں کام کر سکتا تھا۔ چونکہ اس کی نیت نیک تھی، اس لیے اس نے زینت کے مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کو ایکٹریس بننے کے لیے اس نے کئی جعلی ڈائریکٹروں کی دعوتیں کی، گھر میں ٹیلی فون لگوا دیا، لیکن اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا۔ محمد شفیق توسیع تقریباً 1.5 مہینہ آتا رہا۔ کئی راتیں بھی اس نے زینت کے ساتھ بسر کی، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو کسی عورت کا سہارا بن سکے۔ بابو گوپی ناتھ نے ایک روز افسوس اور رنج کے ساتھ کہا، شفیق صاحب تو خالی کھولی جینٹل مین ہی نکلے۔ ٹھسا دیکھیے، لیکن بیچاری زینت نے 4 چادریں، 6 تکیے کے غلاف اور 200 روپے نقد ہتھیار کر لے گئے۔ سنا ہے آج کل ایک لڑکی الماس اس سے عشق لڑا رہے ہیں۔ یہ درست ہے؟ الماس نذیر جان پٹیالے والی کی سب سے چھوٹی اور آخری لڑکی ہے۔ اس سے پہلے 3 بہنیں شفیق کی داستہ رہ چکی تھیں۔ 200 روپے جو اس نے زینت سے لیے تھے، مجھے معلوم ہے الماس پر خرچ ہوئے تھے۔ بہنوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر الماس نے زہر کھا لیا تھا۔ محمد شفیق توسیع نے جب آنا جانا بند کر دیا تو زینت نے کئی بار مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لائیے۔ میں نے اسے تلاش کیا، لیکن کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ ایک روز اتفاقیہ ریڈیو اسٹیشن پر ملاقات ہوئی۔ سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تمہیں زینت بلاتی ہے تو اس نے جواب دیا، مجھے یہ پیغام اور ذریعوں سے بھی مل چکا ہے۔ افسوس ہے آج کل مجھے بالکل فرصت نہیں۔ زینت بہت اچھی عورت ہے، لیکن افسوس ہے بے حد شریف ہے۔ ایسی عورتوں سے جو بیویوں جیسی لگیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شفیق سے جب مایوسی ہوئی تو زینت نے سردار کے ساتھ پھر اپولو بندر جانا شروع کیا۔ 15 دنوں میں بڑی مشکل سے کئی گیلن پیٹرول پھونکنے کے بعد سردار نے 2 آدمی پھانسے۔ اس سے زینت کو 400 روپے ملے۔ بابو گوپی ناتھ نے سمجھا کہ حالات امید افزا ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک نے، جو ریشمی کپڑے کی مل کا مالک تھا، زینت سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن یہ آدمی پھر زینت کے پاس نہ آیا۔ ایک روز میں نہ جانے کس کام میں ہار بنی روڈ پر جا رہی تھی۔ مجھے فٹ پاتھ کے پاس زینت کی موٹر کھڑی نظر آئی۔ پچھلی نشست پر محمد یاسین بیٹھا تھا، نگینہ ہوٹل کا مالک۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ موٹر تم نے کہاں سے لی؟ یاسین مسکرایا، تم جانتے ہو موٹر والی کو؟ میں نے کہا، جانتا ہوں۔ تو بس سمجھ لو میرے پاس کیسے آئی۔ اچھی لڑکی ہے یار۔ یاسین نے مجھے آنکھ ماری۔ میں مسکرایا۔ اس کے چوتھے روز بابو گوپی ناتھ ٹیکسی پر میرے دفتر میں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زینت سے یاسین کی ملاقات کیسے ہوئی۔ ایک شام اپولو بندر سے ایک آدمی لے کر سردار اور زینت نگینہ ہوٹل گئیں۔ وہ آدمی جو کسی بات پر جھگڑ کر چلا گیا، لیکن ہوٹل کے مالک سے زینت کی دوستی ہو گئی۔ بابو گوپی ناتھ مطمئن تھا، کیونکہ 10-15 روز کی دوستی کے دوران میں یاسین نے زینت کو 6 بہت ہی عمدہ اور قیمتی ساڑیاں لے دی تھیں۔ بابو گوپی ناتھ یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ دن اور گزر جائیں، زینت اور یاسین کی دوستی اور مضبوط ہو جائے تو لاہور واپس چلا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ نگینہ ہوٹل میں ایک کرسچن عورت نے کمرہ کرائے پر لیا۔ اس کی جوان لڑکی میوریل سے یاسین کی آنکھ لڑ گئی۔ چنانچہ زینت بیچاری ہوٹل میں بیٹھی رہتی اور یاسین اس کی موٹر میں صبح شام اس لڑکی کو گھماتا رہتا۔ بابو گوپی ناتھ کو اس کا علم ہونے پر بہت دکھ ہوا۔
اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب یہ کیسے لوگ ہیں؟ بھائی دل اچاٹ ہو گیا ہے تو صاف کہہ دو۔ لیکن زینت بھی عجیب ہے، اچھی طرح معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، مگر منہ سے اتنا بھی نہیں کہتی۔ میاں اگر تم نے اس کرسٹان چھوکری سے عشق لڑانا ہے تو اپنی موٹر کا بندوبست کرو، میری موٹر کیوں استعمال کرتے ہو؟ میں کیا کروں منٹو صاحب، بڑی شریف اور نیکبخت عورت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑی سی چالاک تو بننا چاہیے۔ یاسین سے تعلق قطع ہونے پر زینت نے کوئی صدمہ محسوس نہ کیا۔ بہت دنوں تک کوئی نئی بات وقوع پذیر نہ ہوئی۔ ایک دن ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا بابو گوپی ناتھ غلام علی اور غفار سائیں کے ساتھ لاہور چلا گیا ہے، روپے کا بندوبست کرنے، کیونکہ 50,000 ختم ہو چکے تھے۔ جاتے وقت وہ زینت سے کہہ گیا تھا کہ اسے لاہور میں زیادہ دن لگیں گے کیونکہ اسے چند مکان فروخت کرنے پڑیں گے۔ سردار کو مافیا کے ٹیکوں کی ضرورت ہے۔ سردار کو مافیا کے ٹیکوں کی ضرورت تھی، سینڈو کو پولسن مکھن کی۔ چنانچہ دونوں نے متحدہ کوشش کی اور ہر روز 2-3 آدمی پھانس کر لاتے۔ زینت سے کہا گیا کہ بابو گوپی ناتھ واپس نہیں آئے گا، اس لیے اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ 125 روپے روز کے ہو جاتے ہیں، دن میں سے آدھے زینت کو ملتے، باقی سینڈو اور سردار بانٹ لیتے۔ میں نے ایک دن زینت سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے الڑپن سے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں بھائی جان، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں مان لیتی ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ دیر تک پاس بیٹھ کر سمجھاؤں کہ جو کچھ تم کر رہی ہو ٹھیک نہیں۔ سینڈو اور سردار اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تمہیں بھی بیچ ڈالیں گے۔ مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ زینت اکتا دینے والی حد تک بے سمجھ اور بے امنگ اور بے جان عورت تھی۔ اس کمبخت کو اپنی زندگی کی کچھ قدر و قیمت ہی معلوم نہ تھی۔ جسم بیچتی مگر اس میں بیچنے والوں کا کوئی انداز نہ ہوتا۔ واللہ مجھے بہت کوفت ہوتی تھی اسے دیکھ کر، سگریٹ سے، شراب سے، کھانے سے، گھر سے، ٹیلی فون سے، حتیٰ کہ اس صوفے سے بھی جس پر وہ اکثر لیٹی رہتی تھی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بابو گوپی ناتھ پورے 1 مہینے کے بعد لوٹا۔ ماہم گیا تو وہاں فلیٹ میں کوئی اور ہی تھا۔ سینڈو اور سردار کے مشورے سے زینت نے باندرا میں ایک بنگلے کا بالائی حصہ کرائے پر لے لیا تھا۔ بابو گوپی ناتھ میرے پاس آیا تو میں نے اسے پورا پتہ بتا دیا۔ اس نے مجھ سے زینت کے متعلق پوچھا، جو کچھ مجھے معلوم تھا میں نے کہہ دیا، لیکن یہ نہ کہا کہ سینڈو اور سردار اس سے پیشہ کرا رہے ہیں۔ بابو گوپی ناتھ اب کے 10,000 روپے اپنے ساتھ لایا تھا، جو اس نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ غلام علی اور غفار سائیں کو وہ لاہور ہی چھوڑ آیا۔ ٹیکسی نیچے کھڑی تھی۔ بابو گوپی ناتھ سے اصرار کیا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم باندرا پہنچ گئے۔ پال ہل پر ٹیکسی چڑھ رہی تھی کہ سامنے تنگ سڑک پر سینڈو دکھائی دیا۔ بابو گوپی ناتھ نے زور سے پکارا، سینڈو! سینڈو نے جب بابو گوپی ناتھ کو دیکھا تو اس نے منہ سے صرف اس قدر نکلا، دھڑن تختہ۔ بابو گوپی ناتھ نے اس سے کہا، آؤ ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ اور ساتھ چلو۔ لیکن سینڈو نے کہا، ٹیکسی ایک طرف کھڑی کیجیے، مجھے آپ سے کچھ پرائیویٹ باتیں کرنی ہیں۔ ٹیکسی ایک طرف کھڑی کی گئی۔ بابو گوپی ناتھ باہر نکلا تو سینڈو اسے کچھ دور لے گیا۔ دیر تک ان میں باتیں ہوتی رہیں۔ جب ختم ہوئی تو بابو گوپی ناتھ اکیلا ٹیکسی کی طرف آیا۔ ڈرائیور سے اس نے کہا، واپس لے چلو۔ بابو گوپی ناتھ خوش تھا۔ ہم داور کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، منٹو صاحب، زینو کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس سے؟ بابو گوپی ناتھ نے جواب دیا، حیدرآباد سندھ کا ایک دولت مند زمیندار ہے، خدا کرے دونوں خوش رہیں۔ یہ بھی اچھا ہے جو میں عین وقت پر آ پہنچا۔ جو روپے میرے پاس ہیں اس سے زینو کا جہیز بن جائے گا۔ کیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے دماغ میں اس وقت کوئی خیال نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حیدرآباد سندھ کا دولت مند زمیندار کون ہے؟ سینڈو اور سردار کی کوئی جولسازی تو نہیں؟ لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ حقیقتاً حیدرآباد کا متمول زمیندار ہے، جو حیدرآباد سندھ ہی کے ایک میوزک ٹیچر کے معرفت اس سے متعارف ہوا۔ یہ میوزک ٹیچر زینت کو گانا سکھانے کی بے سود کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک روز یہ اپنے مربی غلام حسین، یہ اس حیدرآباد سندھ کے رئیس کا نام تھا،
کو ساتھ لے آیا۔ زینت نے خوب خاطر مدارات کی۔ غلام حسین کی پرزور فرمائش پر اس نے غالب کی غزل یعنی نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے گا کر سنائی۔ غلام حسین سو جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کا ذکر میوزک ٹیچر نے زینت سے کیا۔ سردار اور سینڈو نے مل کر معاملہ پکا کر دیا اور شادی طے ہو گئی۔ بابو گوپی ناتھ خوش تھا۔ ایک دفعہ سینڈو کے دوست کی طرح وہ زینت کے دوست کے یہاں گیا۔ غلام حسین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس سے مل کر بابو گوپی ناتھ کو خوشی دونی ہو گئی۔ مجھ سے اس نے کہا منٹو صاحب خوبصورت، جوان اور بڑا لائق آدمی ہیں۔ میں نے یہاں آتے ہوئے واتا گنج بخش کے حضور میں جا کر دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی۔ بھگوان کرے دونوں خوش رہیں۔ بابو گوپی ناتھ نے بڑے خلوص اور بڑی توجہ سے زینت کی شادی کا انتظام کیا۔ 2000 کے زیور اور 2000 کے کپڑے بنوا دیے اور 5000 نقد دیے۔ محمد شفیق توسی، محمد یاسین، پروپرائٹر نگینہ ہوٹل۔ سینڈو میوزک ٹیچر میں اور گوپی ناتھ شادی میں شامل تھے۔ دلہن کی طرف سے سینڈو وکیل تھا۔ ایجاب و قبول ہوا تو سینڈو نے آہستہ سے کہا دھڑن تختہ۔ غلام حسین سرج کا نیا سوٹ پہنے تھا۔ سب نے اس کو مبارکباد دی جو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کی۔ کافی وجیح آدمی تھا۔ بابو گوپی ناتھ اس کے سامنے چھوٹی سی بٹیر معلوم ہوتا تھا۔ شادی کی دعوتوں پر خورو ونوش کا جو سامان بھی تھا بابو گوپی ناتھ نے مہیا کیا تھا۔ دعوت سے جب لوگ فارغ ہوئے تو بابو گوپی ناتھ نے سب کے ہاتھ دھلوائے۔ میں جب ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو اس نے مجھ سے بچوں کے انداز میں کہا منٹو صاحب ذرا اندر جائیے اور دیکھیے زینو دلہن کے لباس میں کیسی لگتی ہے۔ میں پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ زینت سرخ زر بفت کا شلوار کرتا پہنے تھی۔ دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا جس پر گوٹ لگی تھی۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا۔ حالانکہ مجھے ہونٹوں پر لپسٹک کی سرخی بہت بری معلوم ہوتی تھی مگر زینت کے ہونٹ سجے ہوئے تھے۔ اس نے شرما کر مجھے آداب کیا۔ بہت پیاری لگی۔ جب میں نے دوسرے کونے میں ایک مسہری دیکھی جس پر پھول تھے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے زینت سے کہا یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ زینت نے میری طرف بالکل معصوم کبوتری کی طرح دیکھا۔ آپ مذاق کرتے ہیں بھائی جان، اس نے یہ کہا اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ مجھے ابھی غلطی کا احساس بھی نہ ہوا تھا کہ بابو گوپی ناتھ اندر داخل ہوا۔ بڑے پیار کے ساتھ اس نے اپنے رومال سے زینت کے آنسو پوچھے اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھ سے کہا منٹو صاحب میں سمجھتا تھا آپ بڑے سمجھدار اور لائق آدمی ہیں۔ زینو کا مذاق اڑانے سے پہلے آپ نے کچھ سوچ لیا ہوتا۔ بابو گوپی ناتھ کے لہجے میں وہ عقیدت جو اسے مجھ سے تھی زخمی نظر آئی، لیکن پیشتر اس کے کہ میں اس سے معافی مانگوں اس نے زینت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا خدا تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر بابو گوپی ناتھ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس میں ملامت تھی، بہت ہی دکھ بھری ملامت، اور چلا گیا۔ تو یہ افسانہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔